सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि तमाम तर न्यू अपडेट आपके पास वक्त पे पहुंच सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। पाकिस्तान की सोसाइटी बड़ी डाइवर्स और बड़ी मुतनव्वि सोसाइटी है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ मसाइल अमूमन उठते रहते हैं, मुख्तलिफ़ उन पे डिस्कशंस होती हैं, उन पे डिबेट्स होती हैं। उनमें बाज़ मसले छोटे होते हैं, बाज़ बड़े होते हैं, बाज़ ऐसे होते हैं जिन पे आप यूँ समझें कि पूरी कौम एक तज़ब्ज़ुब का शिकार होती है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। उसकी एक मिसाल इन दिनों में पाकिस्तान टेलीविज़न पे चलने वाली एक तुर्की सीरीज़ है जो तुर्कों के और ख़ास तौर पे उस्मानी तुर्कों के जद्द आला अर्तुग़रुल गाज़ी के तारीख़ और उनकी जद्दोजहद के मुतालिक है। और इस पे एक डिबेट है कि जी ये होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, और फिर उसके जो मुख्तलिफ़ स्टोरी के एलिमेंट्स हैं उनको लेके भी बहुत एतराज़ात हो रहे हैं कि इसमें क्या ठीक है और क्या नहीं ठीक। मुझसे भी बहुत से लोगों ने इस बारे में बात की कि मेरा इस पे नुक्ता नज़र क्या है। तो पहली तो मुझे ये समझ आई इसमें कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तुर्की एक पावर है आज भी, उसका मिडल ईस्ट के अंदर एक इंटरेस्ट है, और तुर्की से जिन लोगों का इंटरेस्ट हर्ट होता है वो और दुनिया भर में उनके हामी तुर्की की किसी भी चीज़ की लाजमी तौर पे मुखालिफत करेंगे, इसलिए कि वो तुर्की को अपने इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ समझते हैं। एक तो ये बड़ा वाज़ेह डिवाइड हमें हमेशा अपने ज़हनों में रखना चाहिए। इसकी एक वाज़ेह मिसाल जमाल खशोगी केस है, इसके अलावा भी इसकी बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। और इसी तरह और भी जिनसे तुर्की का या किसी भी दूसरे कंट्री के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ों में इख्तिलाफ आना यकीनी बात होती है। दूसरी इसमें मुझे एक चीज़ जो समझ आई वो ये कि पिछले तकरीबन इस अरसे में तुर्कों के मुतल्लिक बहुत मनफी प्रोपेगेंडा हुआ और सलातीन तुर्की की बड़ी मनफी तस्वीर ड्रामों के ज़रिए पेश की गई। और जो अर्तुग़रुल सीरीज़ है ये उन सीरीज़ का एक बड़ा मुस्बत जवाब है और उनका बड़ा मुस्बत रद्द है कि असल में तुर्कों की जद्दोजहद क्या थी और असल में इन लोगों ने इस्लाम की और इस्लामी परचम की, इस्लामी पैगाम की खिदमत किस तरह से की है, और एक मुश्किल वक्त में इन लोगों ने मुसलमानों को अमली तौर पे किस तरह तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। फिर इस सीरीज़ से कुछ मिथ टूटे। मिसाल के तौर पे मैं आपको उसके बैकग्राउंड के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि यहाँ पे पाक व हिंद में सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोगों में, यानी जो एवरेज लेवल के पढ़े लिखे थे, जिनका पाकिस्तान से या हिंदो पाक से बाहर कोई एक्सपोजर नहीं था, सिर्फ यहीं इसी कुएं के अंदर वो रहते थे और समुंदर की उन्हें कोई ख़बर नहीं थी, उनमें ये प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा हुआ कि जी जो तसव्वुफ़ नामी चीज़ है ये तो सिर्फ पाक व हिंद में है, बरे सग़ीर में है, सब कॉन्टिनेंट में है, इससे बाहर तो इसको कोई जानता नहीं है, इसका कोई वजूद नहीं है। और यूं मंजर कशी की गई, यूं तस्वीर पेश की गई कि जिस तरह ये खालिसतन हिंदो पाक की चीज़ है और पंडितों साधुओं से सूफियों ने सीख के कोई चीज़ चला रखी थी। अर्तुग़रुल गाज़ी की जो सीरीज़ आई दिरिलिस अर्तुग़रुल, इसने ये मिथ जो यहाँ पे नाम नेहाद थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोगों में फैलाया गया था, इसको सोमनाथ के बुतों की तरह पाश पाश करके दिखाया। और अर्तुग़रुल सीरीज़ को अगर आप गौर से देखें तो आपको मालूम होगा कि उंदलुस और हस्पानिया से लेके अनातोलिया तक, अनातोलिया से लेके कोनिया तक, कोनिया से लेके हलब तक, हलब से लेके अल-कुद्स तक हर तरफ तसव्वुफ़ के सिलसिले फैले हुए थे। और अर्तुग़रुल गाज़ी के भी मुहिम्मात का, फतवात का जहाँ से आगाज़ होता है, हलब वो सबसे पहले आके हज़रत मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी के साथ हज़रत गौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते की खानका पे हलब में आके ठहरते हैं। और तारीख़ी तौर पे शायद कम लोगों को इस बात का पता हो कि हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के 10 बेटे थे, जिनमें कुछ तो बगदाद में रहे, 2 या 3, लेकिन बाकी आपके जो बेटे थे, कोई काहिरा में, कोई वासित में, कोई दमिश्क में, कोई हलब में जाके आबाद हुआ और वहाँ उन्होंने हदीस का बहुत अजीम
ایک پورا مکتب فکر کو فروغ دیا۔ اگر آپ اس بات کی مزید تصدیق کرنا چاہیں تو امام شمس الدین ذہبی کی 2 کتابیں ہیں، ایک سیر اعلام النبلاء اور دوسری المعین فی طبقات المحدثین۔ اس میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے تمام بیٹوں کی جو علم حدیث میں خدمت ہے اس کی پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی۔ تو حلب میں دراصل حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بیٹے آ کے بیٹھے تھے، جنہوں نے علم حدیث کو بھی، فقہ حنبلی اور شافعی کو بھی فروغ دیا، اور وہاں پہ انہوں نے اپنی خانقاہ بھی قائم کی۔ وہ جو پوتے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے، جن کی خانقاہ پہ شیخ ابن العربی آتے ہیں، یہ ان کا سلسلہ ہے حلب کے اندر۔ اور پھر اس میں یہ بھی دکھایا گیا کہ جو ایوبی خاندان حکمران تھا حلب میں، ان کے ہاں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کس قدر عقیدت اور کس قدر محبت تھی، اور لوگوں کے اندر ان کا کتنا احترام تھا۔ اور شاید یہ حقیقت بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ خود سلطان صلاح الدین ایوبی جو تھا کردی النسل تھا، یعنی کرد تھا، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے ارادت مندوں اور مریدین میں سے تھا۔ پھر اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ ارطغرل غازی کی جتنی بھی مشکل مراحل آتے ہیں، اس پہ جہاں بھی حملے ہوتے ہیں، کسی بھی بڑی مشکل میں وہ پھنس جاتا ہے، کس طرح اس کے مرشد کامل روحانی طور پہ ارطغرل غازی کی مدد کرتے ہیں، اس کو اس مشکل سے نکالتے ہیں۔ پھر شیخ ابن العربی کا یہ اثر دکھایا گیا ہے اس میں کہ جو صلیبیوں کا استاد اعظم ہے، اس کا اپنا سگا بھائی شیخ ابن العربی کے زیر اثر آ کے اسلام قبول کرتا ہے، پوری زندگی جیل میں گزار دیتا ہے، تشدد سہتا ہے، لیکن کلمہ حق سے انحراف نہیں کرتا۔ پھر اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ جو سلجوقی سلطنت کے سلاطین تھے، ان پہ شیخ ابن العربی کا کتنا بڑا اثر تھا۔ اس میں ایک کردار جو سلطان علاء الدین کیقوباد کا کردار ہے، ان سے دکھایا گیا ہے۔ سلطان علاء الدین کیقوباد کا کردار آپ اگر سلجوق تاریخ میں پڑھیں تو سلطان علاء الدین کیقوباد بذات خود ایک ولی اللہ کے طور پہ مشہور تھے، اور سلجوقی روایات میں سلطان علاء الدین کیقوباد کی اپنی کرامات درج کی گئی ہیں، اور ان کے علمی اور باقی اس طرح کے کمالات کو اس میں درج کیا گیا ہے۔ ان پہ شیخ ابن العربی کا بہت بڑا اثر تھا، اور ویسے بھی سلجوقی سلطنت کا جو دارالخلافہ تھا وہ قونیہ تھا، اور قونیہ میں شیخ ابن العربی نے پورے ایک مکتب کی، علماء کی پوری ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ آپ کو بڑے بڑے لوگ قونیہ میں نظر آئیں گے، مثلا شیخ صدر الدین قونوی، وہ شیخ ابن العربی کے شاگرد ہیں۔ پھر مولانا جلال الدین رومی، جلال الدین رومی اس وقت بچے تھے جب یہ قونیہ میں آئے، اور میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ شیخ ابن العربی کی مجلس تھی، وہ یعنی اپنے حلقہ مریدین میں بیٹھے تھے، تو ادھر پہلی مرتبہ جلال الدین رومی اپنے والد کے ساتھ آئے۔ اب جلال الدین رومی بچے تھے، ان کے والد آگے چل رہے تھے اور جلال الدین رومی پیچھے چل رہے تھے۔ شیخ ابن العربی نے جیسے ان کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے میرے مریدو، آج میں تمہیں ایک عجب بات دکھاؤں کہ سمندر دریا کے پیچھے چل رہا ہے، یعنی آگے والد تھے، پیچھے رومی تھے، تو انہوں نے کہا کہ سمندر دریا کے پیچھے چل رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں ملتان میں بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے غالباً داماد تھے اور فارسی زبان کے بہت عظیم شاعر تھے، شیخ فخر الدین عراقی۔ وہ ملتان سے ہجرت کر کے قونیہ تشریف لے گئے، صرف حضرت ابن العربی کی تصانیف کو حضرت ابن العربی کے شاگردوں سے سیکھنے اور پڑھنے کے لیے، خاص طور پہ شیخ صدر الدین قونوی سے۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ قونیہ میں بیٹھ کے سلجوقی سلاطین کے اوپر، وہاں کے علماء زعماء کے اوپر شیخ ابن العربی کا کتنا بڑا اثر تھا۔ پھر اس میں ایک جو بڑی اہم چیز دکھائی گئی وہ صلاۃ و سلام کا طریقہ کار ہے ترکوں کا، کہ کس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، یعنی جو پوری دنیا میں اہل السنہ کا مروجہ طریقہ کار ہے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تو ایک تو چونکہ یہاں پاک و ہند میں اس پہ بھی تھوڑا تضاد رہا، تو کچھ لوگوں کو اس وجہ سے بھی اس سے اختلاف ہے کہ یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس زمانے کے ترک بھی اسی طریقے سے صلاۃ و سلام پڑھتے تھے،
پھر اس میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں مبارک آتا ہے، اور اس پہ ترک جس طرح ادباً اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنی یعنی وجود کا جو اوپر کا حصہ ہے جس میں چھاتی ہے، کندھے ہیں، گردن ہے، سر ہے، اس میں ہلکا سا خم لاتے ہیں، اس کو ہلکا سا جھکاتے ہیں. یہ ایک خاص طریقہ کار ہے جو آج بھی ترکوں میں ہے. اگر آپ ترکی گئے ہیں تو آپ یہ جانتے ہوں گے کہ ہر جمعرات کو بعد از نماز مغرب پورے ترکی کی مساجد میں تقریباً 11 منٹ تک الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور اس کے ساتھ مختلف القابات ملا کے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود و سلام پڑھا جاتا ہے. پھر اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ صوفی سما دکھایا گیا کہ کس طرح صوفیاء کے حلقہ ذکر لگتے، کس طرح وہ وہاں کلمہ طیبہ کا اور باقی چیزوں کا ذکر کرتے. خاص طور پہ اس میں دف کے اوپر دکھایا گیا کہ ذکر ہوتا تھا. اور آج بھی پوری دنیا اسلام میں یعنی ایران میں میں نے خود دیکھا ہے، جو خراسان علاقہ ہے اور اس کے ساتھ جو کردستان ہے، وہاں پہ صوفیاء کے جو سلسلے ہیں وہ دف پہ ذکر کرتے ہیں. عراق میں، شام میں، مڈل ایسٹ کے تقریباً تمام ممالک کے اندر، خود مدینہ منورہ کے اندر، اور بھی پورے افریقہ کے اندر جہاں بھی مسلمان ہیں، یہ طریقہ وہاں پہ مروج ہے. اور اس لیے بھی اس سے بعض لوگوں کو چونکہ اختلاف ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ طریقے سے درست نہیں، تو چونکہ ارطغرل غازی سیریز کے اندر اس وقت کی جو صوفیانہ ٹریڈیشن تھی اس کو دکھایا گیا ہے، تو لوگ اس سے تھوڑے سے خائف ہیں کہ یہ ان کے موقف کی نفی ہوتی ہے کہ یہ چیز صرف پاک و ہند میں ہے. یہ چیز تو پوری دنیا اسلام کے اندر تربیت کے طور پہ اسی طرح مروج ہے. پھر حضرت شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ، جو سلاسل کی بنیاد پڑھنے سے بھی پہلے ترکی اور اناطولیہ کے علاقے میں آپ تشریف لائے، وہاں انہوں نے اسلام کی تبلیغ کی. بہت بڑا شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہاں پہ اثر تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی مختلف جو قبائل کی مجالس لگتی ہیں، اس ارطغرل سیریز میں بھی دکھایا گیا ہے، ان میں جو کلام وہ پڑھتے ہیں وہ کلام شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ہے جو کہ وہ پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اگر غازی عثمان کی سیریز دیکھیں تو غازی عثمان کی سیریز میں صلیبی جو ہیں ان کے جو ٹیمپلر نائٹس ہیں، ٹیمپلر نائٹس کا جو استاد اعظم ہے اس میں یانیز، وہ شیخ ادب علی سے، جو ان کی اخی تنظیم کے سربراہ تھے اور صوفی کامل تھے، وہ شیخ ادب علی جو خلافت عثمانیہ کے پہلے مفتی اعظم تھے، شیخ ادب علی کے پاس شیخ احمد یسوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار تھی، جس کو ٹیمپلر نائٹس کا سربراہ یانیز حاصل کرنا چاہتا ہے. اس لیے کہ ٹیمپلر نائٹس کے اندر بھی اس بات پہ بلیو کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کے ہاں بھی یہ یقین کیا جاتا تھا کہ یہ متبرک ہے کیونکہ یہ شیخ احمد یسوی کی تلوار ہے اور جس کے پاس ہوگی وہ فتح مند ہوگا اور اس کو کامیابی ملے گی. اس لیے یہ سارے اس سے اختلافات ہیں. لیکن بائی دا وے میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، میری یہ ذاتی رائے ہے، آپ کو اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کہ اس طرح کی جو شارٹ ٹرم باتیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس طرح کے جو فتویٰ فروش ہوتے ہیں، ان کا کوئی مستقل موقف نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ اپنی آئندہ اقدام سے اپنے گزشتہ اقدام کی خود نفی کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاک و ہند میں اور عرب دنیا کے بھی کچھ حصوں میں 150-200 سال مناظرے ہوتے رہے کس بات کو لے کے کہ نبی مر گیا، معاذ اللہ، مٹی میں مٹی ہو گیا، سن نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، امت کے حالات کی خبر نہیں رکھتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ابھی کرونا کی جب وبا آئی تو ٹی وی پہ انہوں نے آ کے ہی یہ اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو خواب میں زیارت عطا فرمائی ہے اور آپ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآنی آیات کا ذکر کیا جائے. اس سے یہ معلوم ہوا، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی مٹی میں مٹی نہیں ہو گیا، نبی آج بھی زندہ ہے اور امت کے اور دنیا کے حالات سے باخبر ہے کہ کس طرح کی وبا آئی ہوئی ہے، اور کلام الہی کے وسیلے سے نبی اپنے امتیوں کی آج بھی مدد کرتا ہے. تو یہ جتنے مناظرے ہوئے، جتنی یہاں پہ
یہ ساری باتیں دہرائی گئیں، اس موقف کی خود ہی نفی ہو گئی۔ پھر یہی لوگ تھے جو کہتے تھے ہم پاکستان کی پے کو بھی نہیں مانتے، پاکستان بن گیا، پھر نعرہ لگا جی پاکستان میں حکومت علماء کا حق ہے۔ بھئی آپ تو اس کی پے کو نہیں مانتے تھے، آپ حکومت کیوں مانگتے ہیں؟ تیسری بات یہ کہ جس وقت 15 سال ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، علماء کو دہشت گردی کے خلاف فتویٰ دینے پہ شہید کیا گیا، شدید سیکیورٹی تھریٹ سے پوری یہاں پہ قوم گزری، اور اس وقت سب کو معلوم ہے کہ خود کو حملہ آوروں کی حمایت کرنے والا کون تھا، ان کے حق میں ٹی وی پروگرامز میں بولنے والا کون تھا۔ جب 15 سال میں یہ سوچ شکست کھا گئی تو آج وہ محققین بیٹھ کے خود کش حملوں کے حرام ہونے پہ کتابیں لکھ رہے ہیں اور چھاپ رہے ہیں۔ یعنی ایک موقف کبھی بھی نہیں ہے، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عقل عیار ہے سو بھیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا ہے نہ زاہد نہ حکیم۔ پھر یہاں پہ جس طرح کا تصوف پریزنٹ کیا گیا کہ جی یہ بابوں کا نام ہے، ننگے بابوں کا نام ہے، جنسی بلیک میلرز کا نام ہے، منشیات فروشوں کا نام ہے، نو ڈاؤٹ اس بات سے کوئی انکار نہیں کہ تصوف کا بیڑا غرق کرنے والے یہی 2 نمبر بابے ہیں۔ منشیات فروشوں نے صوفیاء کی 1400 سال کی محنت کو رائگاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ تصوف کے نام پہ اس طرح کا جنسی دھندا کرنے والے بد نصیبوں کمبختوں کو کبھی بھی اہل حق نے قبول نہیں کیا، نہ کبھی ان کی تائید کی ہے، لیکن ان کو صوفی بنا کے پیش کیا جاتا رہا۔ اور ارطغرل سیریز کے ساتھ یہ ہوا کہ تصوف کی اور صوفیاء کی ایک صحیح تصویر کشی ہوئی کہ اصل میں یہ کون لوگ تھے۔ جب ضرورت پڑتی تھی تو یہ خانقاہیں چھوڑ کے تلواریں ہاتھوں میں لگا کے باطل کے خلاف ڈٹ جاتے تھے۔ اور اس کے بعد میں ایک آخری بات جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اس وقت میں خود ایک باپ کے طور پہ جب دیکھتا ہوں، مثلا 9 سال 10 سال 11 سال کی عمر میں جب میرے بچے پہنچ رہے ہیں تو میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں ان کو مواد سے دور رکھوں۔ کسی نہ کسی طرح بچے مواد تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، تو یہ بہتر ہے کہ میں ان کو ایک درست مواد تک رسائی فراہم کروں۔ اس لیے اگر ہم انہیں ارطغرل سیریز اور اس طرح کی باقی جو مثبت چیزیں آ رہی ہیں ان سے دور رکھیں گے تو ہم بنیادی طور پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اچھی چیزوں سے دور رکھ کے بری چیزوں کی طرف لے کے جائیں۔ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی سیریزز نہ صرف ارطغرل سیریز بلکہ مناسب ہو۔ میں تو یہ بھی اپنا خیال عموماً علماء کو بھی پیش کرتا ہوں کہ جو مثبت کیمسٹری ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اگر آپ مثبت چیزوں کی حوصلہ افزائی نہیں کریں گے تو وہ چیزیں پیچھے جائیں گی، اور آپ کی مخالفت کے باوجود بھی منفی چیزیں تو سامنے آ ہی رہی ہیں، ان کو تو روکنے کی آپ اور ہم قدرت نہیں رکھتے۔ اس لیے اس طرح کی اچھی چیزیں آنی چاہیے، ہمارے اپنے تاریخی کردار اس طرح کے سامنے لانے چاہیے۔ مثلاً کچھ عرصہ پہلے میں اس وقت بچہ تھا تو اس وقت ہم نے دیکھی ایک ٹیپو سلطان کے، تو جو انڈیا میں سیریز بنائی تھی سارٹ آف ٹیپو سلطان کے نام سے، جتنے بھی ہندو کردار تھے ان کو انہوں نے اس میں اس کا بڑا وفادار دکھایا، حالانکہ وہ میر صادق سے بھی بڑے غدار تھے سلطان ٹیپو کے ساتھ۔ تاریخی طور پہ اللہ مغفرت کرے اور رحمت کرے نسیم حجازی پہ، جنہوں نے اپنی 2 ناولوں اور تلوار ٹوٹ گئی اور معظم علی کے ذریعے ہمیں اصل تاریخ سے آگاہ کیا۔ بچہ ناول سے چیزوں سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اسٹوری سے اٹریکٹ ہوتا ہے۔ تو آپ اگر اپنی تاریخ کو پیش نہیں کریں گے تو لوگ آپ کی تاریخ کو بگاڑ کے پیش کریں گے۔ جس طرح ہندوستان ان دنوں احمد شاہ ابدالی کی تاریخ پہ کام کر رہا ہے اور ان کی تاریخ کو بگاڑ کے پیش کیا ہے، تو کیا ہم یہی انتظار کرتے رہیں کہ جب ہماری تاریخ بگاڑ کے پیش کر دی جائے، جب ہمارے بچے گمراہ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم پھر اس بات کو طے کریں گے کہ چلیں اب اس کی ضرورت ہے تو کر لیں؟ جس طرح ہم نے کیمرے پہ اختلاف کیا اور اس کو ہم نے برا کہا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اچھائی کا پیغام بہت عرصہ تک لوگوں کی نظر سے اوجھل رہا۔